गाइस टीम गॉस्पेल शो में आप सबको खुश आमदीद। रोज बरोज लोग शिफा पा रहे हैं, निजात, शिफा, तब्दीली और इलाही कुव्वत पा रहे हैं। हम खुदा के गहरे प्यार का तजुर्बा कर रहे हैं, खुदा के फजल और पाक रूह की गहरी हजूरी के साथ। गाय और सारा स्टीन की मिनिस्ट्री खुदा की लाजवाल मोहब्बत की अजीम गवाही है, जो बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा, तख्लीककार और मौजज़ात करने वाला है। खुदा की हजूरी और उसके मौजज़ात को हमारे साथ मिलकर हासिल कर सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज भी लोग इनकी गवाही के वसीला से मौजज़ात को हासिल करेंगे। आइए गाय स्टीन को खुशामदीद कहते हैं। सबकी सलामती हो। गायस्टीन गॉस्पेल शो में सबको खुशामदीद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खुदा की मोहब्बत, यीशु मसीह के फजल और रूहुल कुद्स की रफाकत के वसीला से बाबरकत हैं। अजीजों, मेरे पास एक खुशखबरी है, और ये खुशखबरी अजीजों आप सब के लिए है कि खुदा भला खुदा है। खुदा भला खुदा है। खुदा भला है और वो मोहब्बत करने वाला बाप है। वो भला है, भला है, भला है, भला है। वो भला खुदा है और सब अच्छी चीजें खुदावन से हैं, और हर बुरी चीज दुश्मन अबलीस से है। और हमारा खुदा हमारे लिए भलाई पैदा करता है, और वो आपको वो बरकतें देता है जो कि आप जिंदगी में सोच भी नहीं सकते। उसके दिल में आपके लिए खास जगह है, और वो आपसे बेहद मोहब्बत करता है, और आप इसे तब्दील नहीं कर सकते। आप इसको घटा नहीं सकते, ना ही आप इसको बढ़ा सकते हैं। वो आपसे मोहब्बत करता है क्योंकि वो मोहब्बत है और वो आपसे प्यार करता है। यकूब 1:17 हर अच्छी बख्शिश और कामिल इनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से मिलता है, जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है और ना ही गर्दिश के सबब से उस पर साया पड़ता है। वो आपसे मोहब्बत करता है। तो शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए हौसलामंद है। तो चलिए खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। खुदाउन तेरा शुक्र हो, रूहुल कुद्स तेरा शुक्र हो, अहबाब तेरा शुक्र हो इन तमाम लोगों के लिए। ऐ खुदाउन, मैं तेरा ताज़ा मसा, तेरे गहरे मुकाशफात और तेरी मोहब्बत को मांगता हूँ। मैं तेरा फजल, तेरी ताकत और कुदरत इन लोगों के लिए मांगता हूँ। इन्हें अभी और इसी वक्त भर, इन्हें अभी और इसी वक्त भर, दाएं बाएं और ऊपर नीचे से। अभी और इसी वक्त इन पर तेरी शिफा बख्श कुव्वत जाहिर हो, अभी और इसी वक्त। और इन तमाम को तौफीक दे कि ये खुदा की मोहब्बत, यीशु मसीह के फजल और रूहुल कुद्स की कुदरत के बारे में लायक तौर से जाने, क्योंकि तू भला खुदा है। तू भला है, तू भला है, तू भला है। यीशु मसीह के नाम में आमीन। तो आज जिस मौजू के बारे में हम सीखने वाले हैं वो है कि बीमारों के लिए दुआ कैसे की जाए और मुअस्सर इंजीली बशारत क्या है। और ये हमारी ताकतवर हथियारों की सीरीज का हिस्सा भी है। और मैं रूह के फलों और रूह की नेमतों के लिए दुआ भी करूंगा। और इस सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप जानें कि खुदा भला खुदा है। वो भला खुदा है। वो मोहब्बत करने वाला बाप है। हम अक्सर जिंदगी के नशीबो फराज में भटक जाते हैं, मगर फिर भी अजीजो खुदा हमें कभी भी नहीं छोड़ता। वो हमेशा हमारे साथ रहता है। वो मोहब्बत करने वाला बाप है। वो भला खुदा है और वो आपसे मोहब्बत करता है। बस हम उन बातों की बाबत क्या कहें। अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। अगर खुदा हमारी तरफ है तो हमारा कोई मुखालिफ नहीं हो सकता। रोमियो 8:31। वो आपसे बेहद मोहब्बत करता है। देखिए, हत्ता कि हम दुनिया के मुख्तलिफ फिरकों से हो, वो फिर भी हमसे मोहब्बत करता है, क्योंकि वो अजीजो भला खुदा है। और खुदा ने मुझे भेजा है कि मैं आपको बताऊं कि वो आपसे मोहब्बत करता है, और वो मोहब्बत करने वाला बाप है। वो आपके साथ है, वो आपके लिए है। सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती है, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुआफिक बुलाए गए। वो आपसे मोहब्बत करता है, वो मोहब्बत करता है। मैं चाहता हूं कि आप पुरजोश हो कि खुदा आपसे मोहब्बत करता है। अगर आप पुरजोश होंगे कि खुदा आपसे मोहब्बत करता है और ईमान रख के हासिल करेंगे, तो आप तब्दील शुदा जिंदगी पाएंगे। आप ईमान रख के सब कुछ हासिल कर सकते हैं। और कलाम कहता है कि खुदा आपसे मोहब्बत करता है। देखिए, बहुत से लोग ऐसे हैं जो पुराने अहदनामा को ज्यादा फरोग देते हैं, मगर पुराना अहदनामा खुदा की मुकम्मल सफात को जाहिर नहीं करता। देखिए, पुराना अहदनामा और नया अहदनामा मिलकर खुदा की जात और उसकी फितरत की अजीजो गौर से सुने मुकम्मल तस्वीर को जाहिर करती है और उसकी सफात को जाहिर करती है। यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लिया और वो सलीब पर मर गया, और वो तीसरे दिन जी उठा जिस तरह के उसने वादा किया था, और हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, और उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। देखिए, ये पहली और सबसे खास और अहम चीज है कि खुदा आपसे मोहब्बत करता है। इससे पहले कि आप बीमारों के लिए दुआ करें और मुअस्सर बशारत करें, देखिए, खुदा की फितरत यह है कि वो भला खुदा है और वो मोहब्बत करने वाला बाप है। खुदा भलाई पैदा करता है और अबलीस बदी पैदा करता है। खुदा भला है और अबलीस बुरा, और हम फतहमंद होते हैं। खुदा भला खुदा है।
میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا بھلا ہے اور وہ آپ سے پیار کرتا ہے. اس نے مجھے شفا دی اور جتنے لوگوں کے لیے میں نے دعا کی اس نے ان کو بھی شفا دی اور وہ آپ کو بھی شفا دینا چاہتا ہے اور وہ آپ سے کلام کرنا چاہتا ہے. تو اس کی برکات اور شفا کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں کیونکہ وہ بھلا ہے اور محبت کرنے والا باپ ہے. ہر اچھی بخشش اور کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے نہ گردش کے سبب سے سایہ پڑتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ یعقوب اس کا 1 باب اور 17 آیت کا مطالعہ کریں. یہ بتاتا ہے کہ اچھی چیزیں خدا کی طرف سے ہیں اور اچھی چیزیں خدا کی طرف سے ہی آ سکتی ہیں کیونکہ وہ بھلا ہے اور بھلائی پیدا کرتا ہے. دیکھیں مسیح کے بدن اور خدا کی حاکمیت کے بارے میں بعض غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. دیکھیں خدا مکمل طور پر حاکم ہے. وہ نہ صرف بادشاہ ہے بلکہ مکمل طور پر آزاد ہے اور کسی چیز کا محتاج نہیں کیونکہ وہ کل کائنات کا خالق ہے. اور ہمیں خدا کی حاکمیت کے بارے میں ایک متوازن سمجھ رکھنی چاہیے کہ خدا بے شک عزیز و 100% حاکم ہے لیکن وہ نہ تو ہمیں کٹ پتلی کی طرح چلاتا ہے اور نہ ہی ہمیں ایک روبوٹ کی طرح کنٹرول کرتا ہے. وہ ہمیں آزاد مرضی دیتا ہے, وہ ہمیں ذمہ داری دیتا ہے. دیکھیں خدا ہمیں تمام چیزوں پر آزاد رائے دیتا ہے اور آزاد مرضی دیتا ہے. دیکھیں وہ ہمیں روبوٹ کی طرح کنٹرول نہیں کرتا بلکہ وہ ہمیں آزاد مرضی دیتا ہے. اسے روبوٹس نہیں چاہیے بلکہ اسے بچے چاہیے. وہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ہمیں آزاد مرضی دیتا ہے تاکہ ہم چناؤ کر سکیں. ہمارے پاس آزاد مرضی ہے اور خدا کا کلام کہتا ہے موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے. جو زندگی چنیں گے زندگی پائیں گے, جو موت چنیں گے موت پائیں گے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ زندگی مانگیں اور اس کے پیچھے چلیں. بلکہ پہلے تم اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تم کو مل جائیں گی. اس کی بادشاہی کی تلاش کریں. متی 6 اس کی 33 آیت. جب ہم خدا کو اول درجہ دیتے ہیں تو وہ اپنی مرضی ہماری زندگی میں لاتا ہے. ہم وہ کریں جو ممکن ہے اور خدا وہ کرے جو ناممکن ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ جانیں کہ خدا بھلا خدا ہے. ہم ایمان کے ذریعے خدا کے ساتھ تعلق میں آتے ہیں. پرانے عہد نامے میں ہم بادشاہ داؤد اور ابراہم کی زندگی کو دیکھتے ہیں اور ابراہم کو خدا کا دوست بھی کہا گیا اور داؤد خدا کے دل کے موافق تھا اور وہ ایمان کے ذریعے خدا کے ساتھ تعلق میں تھے. خدا کی محبت کو سمجھنا ہماری مدد کرتا ہے کہ کس طرح سے ہم ایمان میں باب مقصد زندگی گزاریں. وہ صحیح چیزیں کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے. جب ہم ان مکاشفات کو سمجھتے ہیں کہ خدا ہم سے کتنی محبت کرتا ہے تو ہم صحیح چیزوں کو کرنے کے قابل ہوتے ہیں. اگر مجھے خدا کہے کہ میں ڈیری ملک چاکلیٹ کو چھوڑ دوں تو مجھے یہ کرنا ہے کیونکہ خدا نے کہا ہے. دیکھیں جب خدا آپ کو کچھ کہتا ہے تو آپ کو کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے اور آپ سب کچھ خدا کے لیے کرتے ہیں تاکہ بامقصد زندگی گزارے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جانیں کہ آپ کو خدا بے حد محبت کرتا ہے. نہ فرشتے, نہ حکومتیں, نہ حال, نہ استقبال کی چیزیں, نہ قدرت, نہ بلندی, نہ پستی, کوئی بھی چیز آپ کو خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی. یہ رومیو 8:39 میں مرقوم ہے. یسایہ 54:17 کہتا ہے کہ کوئی ہتھیار جو تیرے خلاف بنایا جائے کام نہ آئے گا. جو زبان عدالت میں تجھ پر چلے گی تو اسے مجرم ٹھہرائے گی. خداوند فرماتا ہے یہ میرے بندوں کی میراث ہے اور اس کی راست بازی مجھ سے ہے. دیکھیں کوئی بھی ہتھیار جو آپ کے خلاف بنایا جائے کام نہ آئے گا. کوئی ہتھیار جو آپ کے خلاف بنایا جائے کامیاب نہ ہوگا. کوئی بھی ہتھیار آپ کے خلاف کامیاب نہ ہوگا. ابلیس کبھی نہیں جیتے گا. خدا ہمیشہ جیتے گا. سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں, یعنی ان کے لیے جو اس کی ارادہ کے موافق بلائے گئے. رومیو 8:28. عزیزو یہ آپ کے ٹیسٹ کو ٹیسٹ منی میں تبدیل کر دے گا. یہ تب چیزوں کو بدلے گا جب آپ کو ضرورت ہوگی. بلکہ تم پہلے اس کی راست بازی اور اس کی بادشاہی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تمہیں مل جائیں گی. دیکھیں یہ اس کی راست بازی ہے اور جب آپ اس کی راست بازی کو مانگتے ہیں غور کریں. دیکھیں خدا اس کو دینے کے لیے اعلیٰ تعلیم یافتہ کی تلاش میں نہیں. یہ ہمارے لیے ہے. اس کی راست بازی ہمارے لیے ہے اور ہمیں یہ صبر کر کے حاصل کرنا ہے. یسوع مسیح کا فضل ہمارے لیے ہے اور ہم ایمان رکھ کے عزیزوں یہ حاصل کر سکتے ہیں. ہمیں مسیح کو قبول کرنا ہے اور ان برکات کو حاصل کرنا ہے اور پھر ہم منادی کر سکتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کوہ کلوری پر ہمارے گناہوں کے لیے جان دی اور یہ ہمارے اوپر فضل ہے. دیکھیں عزیزو اگر آپ کبھی گناہ یا غلطی کرتے ہیں تو یاد رکھیں پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے, کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا.
دیکھیں خدا بھلا ہے. دیکھیں اگر ہم یوحنا 3:16 کا مطالعہ کریں تو وہاں لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. وہ زندگی دیتا ہے, وہ آپ سے پیار کرتا ہے, وہ آپ کے ساتھ ہے اور وہ آپ کے لیے ہے کیونکہ وہ آپ سے بے حد محبت کرتا ہے. اے خداوند آسمان تیری شفقت ہے اور تیری وفاداری افلاک سے بلند ہے. یہ زبور 36:5 میں مرقوم ہے. دیکھیے بیماروں کے لیے دعا کرنے کے لیے اور ایک مؤثر عزیز و انجیلی بشارت کرنے کے لیے یہ وہ تمام کنجیاں ہیں جو آپ کو عمل میں لانی ہوں گی. آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ ہمارا خدا بھلا خدا ہے اور اس کی فطرت میں عزیز و محبت شامل ہے. دیکھیں خدا بھلائی پیدا کرتا ہے اور ابلیس بدی پیدا کرتا ہے. کوئی ہتھیار جو تیرے خلاف بنایا جائے کام نہ آئے گا. آپ کے خلاف جو ہتھیار بنایا جائے کامیاب نہ ہوگا. سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں کیونکہ آپ بلائے گئے ہیں. یہ آپ کی راست بازی نہیں ہے جو آپ کو لیے ہوئے ہے, یہ خدا کی راست بازی ہے. اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے, پرانی چیزیں جاتی رہیں دیکھو وہ نئی ہو گئیں. دیکھیں آپ یسوع مسیح میں اس کی راست بازی ہیں اور آپ اس کی راست بازی میں عزیز و قائم ہیں. غور کریں یسوع مسیح میں, کیونکہ یسوع نے ہمارے گناہوں کے لیے صلیب پر جان دی. آپ ایمان رکھ کر اسے حاصل کر سکتے ہیں. تو جب آپ یہ جانتے ہیں کہ خدا بھلا ہے تو عزیزو کوئی ہتھیار جو آپ کے خلاف بنایا جاتا ہے وہ کام نہیں آتا اور آپ یسوع مسیح میں اس کی راست بازی بنتے ہیں. تو عزیزو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بیماروں کے لیے کس طرح سے آپ نے دعا کرنی ہے. خدا کے کلام میں مرقوم ہیں وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے, اور یہ مرکز 16 اس کی 18 آیت میں مرقوم ہے. وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے. یسوع نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ بیماروں کو اچھا کریں, مردوں کو زندہ کریں, کوڑیوں کو پاک صاف کریں اور بدروہوں کو نکالے. اس نے کہا مفت پایا تو مفت ہی دینا. تو اس نے ہمیں اپنا اختیار دیا ہے, اپنا اختیار, تاکہ ہم بیماروں پر ہاتھ رکھیں تو وہ اچھے ہو جائیں, کوڑیوں پر ہاتھ رکھیں تو وہ صاف ہو جائیں, ہر قسم کے جسمانی امراض ٹھیک ہو جائیں. یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے. ہم چرچ میں موجود تھے اور تب وہاں 17 لوگوں نے خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا. یہ واقعی بہت عظیم کام تھا اور بہت سے لوگوں نے شفا بھی پائی. گھٹنوں کی بیماریوں سے, کمر درد سے اور احساساتی مسئلوں سے لوگوں نے شفا پائی اور لوگ خوش اور شادمان تھے کہ انہوں نے آزادی پائی ہے. دیکھیں یسوع ہمیں اپنا اختیار دیتا ہے کہ ہم بیماروں پر ہاتھ رکھیں اور یسوع مسیح کے نام سے وہ لوگ شفا پائیں. دیکھیں خدا نے ہمیں اختیار بخشا ہے کہ ہم پوڈ کاسٹ کے ذریعے, ویڈیو پیغامات کے ذریعے لوگوں کے لیے شفایت کریں. خدا ایسے بھی کام کرتا ہے, وہ آپ کو ایسے بھی چھو سکتا ہے. دیکھیں جس طرح صوبیدار نے کہا تھا کہ خداوند تو کہہ دے تو میرا خادم شفا پا جائے گا. آپ ابھی اور اسی وقت ایمان لانے کی بدولت شفا پا سکتے ہیں. وہ آپ سے پیار کرتا ہے, مگر آپ کو یقین کرنا ہوگا کہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے. اور دیکھیں آپ بیماروں کے لیے کس طرح سے دعا کر سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ انہیں شفا یابی کا کلام سنائیں. اور آپ کو یہ کس طرح سے کرنا ہے عزیزو, آپ کو خدا کے کلام میں سے حوالہ دینا ہے. حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا, ہماری ہی بدکاری کے سبب سے کچلا گیا, ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں. وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے, صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں. وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے, وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے. سب سے پہلے آپ کو حوالہ جات کو یہاں پر بٹھانا ہے. آپ کو حوالہ جات کو یاد کرتا ہے اور یہ یاد کرنے میں وقت لیتے ہیں, اور آپ کو وہ وقت دینا ہے اور حوالہ جات کو یاد کرنا ہے. مگر طاقت صرف یاد کرنے سے نہیں آتی, بلکہ طاقت ان کو یاد کرنے اور ان پر دھیان لگانے سے آتی ہے. آپ کو اس پر دھیان لگانا ہے اور اسے دہرانا ہے, دہرانا ہے, دہرانا ہے, دہرانا ہے, دہرانا ہے, دہرانا ہے. وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں. میں نے ان حوالوں پر بہت بار کلام سنایا ہے اور میں نے ان پر اتنا دھیان لگایا ہے کہ یہ میرے ذہن میں بیٹھ گئے ہیں. اور عزیزو یہ تمام حوالے میرے دل میں اتر گئے ہیں, میری روح میں اتر گئے ہیں. 2 کرنتھیوں 5:17 اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے, پرانی چیزیں جاتی رہیں دیکھو وہ نئی ہو گئیں. جب آپ ان حوالوں پر دھیان لگاتے ہیں تو خدا آپ کو ان حوالوں کے ذریعے مکاشفات فراہم کرتا ہے, اور اس طرح سے آپ خدا کے کلام کے ساتھ لوگوں کے لیے شفایت کر سکتے ہیں اور ان کی شفا یابی کے لیے دعا کر سکتے ہیں. دیکھیں جب بھی میں کسی کے لیے شفا یابی کی دعا کرتا ہوں تو سب سے پہلے میں اس کو خدا کا کلام سناتا ہوں اور میں ان سے کہتا ہوں کہ خدا کا کلام سنیں, کیونکہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. ٹھیک ہے,
اور یہ ان کو خدا پر ایمان رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے ان کو حوالہ سنائیں۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں میں نے اختیار اور مسا کے بارے میں عزیزو آپ کو سکھایا تھا۔ یسوع مسیح کے نام میں اختیار، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم نے کسی کے لیے دعا کرنی ہے تو ہم نے حکم دینا ہے کہ وہ چلی جائے، ہم نے ان پر ہاتھ رکھنا ہے اور بیماری کو جانے کا حکم دینا ہے، اور اس بیماری سے اور اس درد سے عزیزو کلام کرنا ہے، اس ہڈی سے، اس پٹھے سے، اس سیل سے، اور ہم نے حکم دینا ہے کہ جو کچھ خدا کی طرف سے نہیں ہے وہ نکل جائے۔ جب آپ بیمار پر ہاتھ رکھیں گے اور بیماری کو جانے کا حکم دیں گے، غور کریں، یسوع مسیح کے عزیزو نام میں، کیونکہ اس میں اختیار ہے، اور آپ پاک روح کے مسا کو ان پر نازل کریں گے۔ اے پاک روح، تیری شفا بخش قوت ان پر ظاہر ہو ابھی اور اسی وقت، یہ پہلے جیسا نہ رہے۔ یسوع کا نام ہی عزیزو اختیار بخشتا ہے، اور یہ یسوع کے نام سے ہی ہونا چاہیے، اور روح القدس کا مسا ان کو شفا دے گا، مگر آپ کو ایمان سے ظاہر کرنا ہے، آپ کو ایمان سے کہنا ہے، آپ کو روح القدس کی برکت کو ان پر ظاہر کرنا ہے، ایمان کے ساتھ، بالکل یہاں سے اور پورے ایمان کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ کو ایمان سے کرنا ہے، ایمان سے، اور ایمان کے ذریعے وہ خدا کے کلام کو پائیں گے۔ دیکھیں، ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے، اور ایمان کس پر رکھنا ہے؟ یسوع مسیح پر۔ روح القدس، میں تیری شفا بخش قوت کو ظاہر کرتا ہوں۔ عزیزو، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ میں نے سیکھی ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی یہ سیکھیں۔ دیکھیں، معجزات کے لیے دعا کرنا، میں چاہتا ہوں کہ ہر ایماندار کو اس کے بارے میں سیکھنا چاہیے کہ کیسے دعا کرنی ہے۔ آپ کو درد کو یسوع کے نام سے حکم دینا ہے، اور آپ ان تمام چیزوں کو بھی حکم دے سکتے ہیں جو کہ خدا کی طرف سے نہیں ہیں، اور پھر آپ کو پاک روح کے مسا کو ظاہر کرنا ہے ایمان کے ساتھ، کیونکہ یسوع مسیح نے آپ کے لیے عزیزو صلیب پر جان دی ہے، اور عزیزو آپ نے ان تمام خامیوں کو خوبیوں میں تبدیل کرنا ہے۔ غرض ہے بھائیو، جتنی باتیں سچ ہیں، جتنی باتیں شرافت کی ہیں، اور جتنی باتیں واجب ہیں، جتنی باتیں پاک ہیں، جتنی پسندیدہ ہیں اور جتنی دلکش ہیں، پس جو نیکی اور تعریف کی باتیں ہیں ان پر غور کیا کرو۔ فلپیوں 4:8 میں یہ مرقوم ہے، اے خداوند پر آس رکھنے والوں سب مضبوط ہو اور تمہارا دل قوی رہے۔ آپ کو مجرم ٹھہرانے کی حالت سے نکال کر خدا کی محبت میں رکھا گیا ہے، آپ کو خوف سے نکال کر خدا کی حقیقی خوشی میں رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ بیماروں کے لیے کس طرح سے دعا کر سکتے ہیں، اور آپ کو اس پر یقین رکھنا ہے جو کہ یسوع مسیح نے کہا ہے۔ یسوع نے کہا کہ بیمار پر ہاتھ رکھو تو وہ شفا پا جائے گا، اور جتنا آپ ایمان رکھیں گے اتنی آپ شفا یابی پائیں گے۔ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ آپ کی مدد کر سکتی ہیں، مگر میں آپ کو ایک خاص چیز بتاؤں گا کہ جب آپ دعا کریں تو ایک مؤثر جگہ ہونی چاہیے، اور عزیزو آپ کو ایک مؤثر حالت میں ہونا بھی ضرور ہے کہ جہاں کہیں آپ شفا یابی کے لیے ہاتھ رکھ رہے ہیں اس سے کسی کو ضرر نہ پہنچے، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شفا کی نشانیاں اور معجزات مؤثر بشارت سے رونما ہوتے ہیں، جیسے کہ پولس شفا کی نشانیاں اور معجزات کے ساتھ خدا کا کلام سناتا تھا، اور یسوع مسیح نے بھی بہت سے بیماروں کو شفا دی۔ اس نے بیماروں کو شفا دی، کوڑیوں کو پاک کیا اور مردوں کو زندہ کیا۔ اس نے ہماری ساری بیماریوں کو، ساری کمزوریوں کو ختم کیا، کیونکہ وہ بھلا ہے اور وہی خدا ہے۔ دیکھیں، مؤثر بشارت تب رونما ہوتی ہے جب آپ اپنی ذاتی گواہی کو پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ شفا پا چکے ہیں یا پھر عزیزو آپ مؤثر بشارت کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی گواہی کو ہمارے ساتھ بانٹ سکتے ہیں۔ دیکھیں، مؤثر بشارت اصل میں اپنی گواہی کو بانٹنا ہے، یہ بتانا کہ خدا نے آپ کی زندگی میں کیا کیا ہے، اور آپ کو اپنی گواہی کو بانٹنا ہے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی گواہی نہیں ہے اور آپ سالوں سے گرجا گھر میں آ رہے ہیں، ہر اتوار کے روز، ہر جمعہ کے روز، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ واقعی آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ آپ یسوع کی خوشخبری کو پھیلائیں، صلیب کے پیغام کو پھیلائیں، صلیب کے پیغام کو پھیلائیں۔ یہ سنیں کہ یسوع زمین پر اتر آیا، صلیب پر مر گیا اور پھر جی اٹھا، اور ہمارے گناہوں سے ہمیں مخلصی دی اور دشمن کو شکست دی، اور 3 دن بعد جی اٹھا جیسے اس نے کہا تھا، اور خدا کی داہنی طرف بیٹھ گیا تاکہ فتح مندی کی زندگی گزارے۔ گناہ نے ہمیں جدا کیا، مگر یسوع مسیح نے ہمارا ملاپ خدا سے دوبارہ کرایا۔ وہ صلیب پر مرا اور تیسرے دن ہمارے لیے جی اٹھا تاکہ ہم خدا کے ساتھ تعلق میں آ سکیں، اور اب ہمارا تعلق بحال ہو گیا ہے، ہمارا تعلق بحال ہو گیا ہے۔
देखिए यही अंजील है और ये सबसे बड़ी खुशखबरी है। ये खुशखबरी है कि अब हम यीशु मसीह की बदौलत खुदा के साथ ताल्लुक में आ सकते हैं। तो याद रखें, खुदा भला है और वो मोहब्बत करने वाला बाप है। वो मोहब्बत करने वाला बाप है और वो सिर्फ भलाई पैदा करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो भला खुदा है और वो आपसे बेहद मोहब्बत करता है। वो आपसे प्यार करता है, वो आपसे बेहद मोहब्बत करता है और आपके लिए उसके दिल में खास जगह है। गौर से सुने, उसके दिल में आपके लिए खास जगह है। वो आपसे प्यार करता है और आप इसको बदल नहीं सकते। वो भला है। कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाए काम ना आएगा। कोई हथियार जो आपके खिलाफ बनाया जाए काम ना आएगा। सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। गौर करें, अब बीमारों के लिए कैसे दुआ करनी है। अपना हाथ बीमार पर रखें और उस बीमारी को या फिर उस दर्द को या फिर ये जो कुछ भी है, आपको इसे हुक्म देना है। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से, ठीक है। और आपने यीशु मसीह के नाम से दुआ करनी है और रूह कुद्स की शिफा बख्श कुव्वत को उन पर जाहिर करना है और कहना है, मैं अभी और इसी वक्त तेरी मोहब्बत और पाक रूह से इनको भरता हूँ यीशु मसीह के नाम में। तो वो अच्छी चीजें पाएंगे, रूह के फलों को पाएंगे। मगर रूह का फल मोहब्बत, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी, ऐसे कामों की कोई शरीयत खिलाफ नहीं, ऐसी चीजों की कोई शरीयत खिलाफ नहीं। तो अब मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। आप इत्मीनान से देखें, इत्मीनान से इस दुआ को हासिल करें। आप इसके लायक नहीं, ना आप इसे कमा सकते हैं, मगर उसे कबूल करने से आप ये सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए दुआ गो हूं कि आप रूह के फलों को हासिल करें, आप तमाम रूह की नेमतों को हासिल करें। खुदावन तेरा शुक्र हो, ऐ बाप तेरा शुक्र हो, खुदावन तेरा शुक्र हो, ऐ रूहुल कुद्स तेरा शुक्र हो। इन तमाम खुदा के लोगों के लिए, इन तमाम खुदा के अजीम लोगों के लिए तेरा शुक्र हो। और ऐ खुदावन, इनके खिदमत गुजार दिलों के लिए तेरा शुक्र हो। और इनके माजी की तमाम टूट फूट को खुदावन मैं तेरे यीशु अल मसीह के रूह से भरता हूँ और मैं इनके दिलों को खुदावन तेरी मोहब्बत और रहम से भरता हूँ। और इन तमाम के लिए खुदावन तेरी भलाई चाहता हूँ। ऐ खुदावन, मैं तेरी रूह के ताजे मसा के लिए खुदावन तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। तेरा मसा, तेरा फजल, तेरी मोहब्बत अभी और इसी वक्त इनमें आए, अभी और इसी वक्त इनमें आए, अभी और इसी वक्त खुदाउन तो इनको सर तपा अपने लहू से छू ले। और मैं इनके लिए खुदाउन रूह के फलों को मांगता हूँ। मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म और परहेजगारी, ऐसे कामों की कोई शरीयत खिलाफ नहीं। और रूह के तमाम फल इनमें आए। इल्मियत का कलाम, हिकमत का कलाम, ईमान, शिफा याबी और मोअज़िज़ात की कुदरत, नबूवत और रूहों का इम्तियाज, तरह तरह की जुबानें बोलना और उनका तर्जुमा। मैं रूह का ताज़ा मसा खुदाउन इन तमाम के लिए मांगता हूँ। तेरे रूह का ताज़ा मसा और रूह की तमाम नेमतें और रूह के तमाम फल आप ईमान रखने के वसीला से पा सकते हैं। बस अपना दिल खुदावंद को दें और अभी और इसी वक्त रूह के फलों और रूह की नेमतों को हासिल करें। तेरे रूह का ताज़ा मसा आए और शिफा याबी की नेमतें आए, मौजज़ात की नेमतें आए, ईमान की नेमतें आए, इल्म की नेमत आए, रूहों का इम्तियाज आए और तेरे रूह का ताज़ा मसा और गहरी हजूरी आए। मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी, ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। ऐ खुदाउन, मैं इन तमाम लोगों के लिए तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। ऐ खुदाउन, तू इनकी हिफाजत कर, इनको कुव्वत और हौसला मंदी दे। ऐ खुदावन, तो इनको कुव्वत और ऐ खुदावन, तो इनको हौसला मंदी दे। और खुदावन, तो इन तमाम को अपने पाक रूह का गहरा और ताज़ा मसा दे। ये दलेर हों, ये दलेर हों यीशु मसीह के कादिर नाम में। इसलिए नहीं कि हमने कुछ किया है, बल्कि इसलिए कि यीशु मसीह ने कोहे कलवरी पर जो हमारे लिए किया है। और याद रखें कि ये यीशु की रास्तबाजी है। रूहुल कुद्स, तो इन तमाम पर जाहिर हो। मैं तेरा अमन इन पर जाहिर करता हूँ। जिसका दिल कायम है तू उसे सलामत रखेगा, क्योंकि उसका तवक्कुल तुझ पर है। अब तक खुदावंद पर एतमाद रखो, क्योंकि खुदावंद यहोवा अब्दी चट्टान है। क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं, बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। अजीजों, गौर करें, किसी बात की फिक्र ना करो। हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीले से शुक्रगुजारी के साथ पेश की जाए, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यस्सु में महफूज रखेगा। रूहुल कुद्स, तू जाहिर हो, जाहिर हो, जाहिर हो, जाहिर हो, जाहिर हो। तेरी शिफा बख्श कुव्वत जाहिर हो यीशु मसीह के नाम में, अभी और इसी वक्त यीशु के नाम में ये हो। मैं इस दुआ को यीशु मसीह के वाहिद नाम में मसा करता हूं और बांधता हूं, और यीशु मसीह के नाम में ये अमल पजीर हो। आमीन।
تو گائسٹین گوسپل شو میں شامل ہونے کے لیے آپ کا شکریہ. اگلے پیغامات میں آپ کو عزیزو اس کے بارے میں مزید تفصیلات خدا کی رہنمائی کے مطابق آپ کے ساتھ بانٹوں گا اور گواہیوں اور شفا یابی کے متعلق اور چیزوں کو بھی آپ کے ساتھ بانٹوں گا. تو اگلے ہفتے تک بھی عزیزو ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور آپ یہ پیغامات گائسٹین گوسپل پوڈ کاسٹ پر بھی سن سکتے ہیں اور گائسٹین گوسپل شو کو بھی مختلف نیٹ ورکس پر دیکھ سکتے ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ جانیں کہ خدا آپ سے بے حد محبت کرتا ہے اور آپ کے لیے منصوبہ رکھتا ہے اور آپ اس کے لیے قیمتی ہیں. خدا آپ کو برکت دے. میں اور میری بیوی سارا آپ کو سڈنی آسٹریلیا سے بے حد محبت اور برکتیں بھیج رہے ہیں. بائے. میرے پیارے عزیزو، آج کے ایپیسوڈ کا یہ بہت ہی قیمتی لمحہ ہے. اگر آپ نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے تو عزیزو میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ مل کر یہ دعا کریں. یسوع مسیح کوئی انتخاب نہیں ہے بلکہ وہ آپ کی دعاؤں کا جواب ہے. یسوع مسیح ایک راستہ نہیں یا وہ کئی راستوں سے بہتر نہیں بلکہ وہ خدا کے پاس جانے کا واحد راستہ ہے. یسوع ہماری آخری امید نہیں بلکہ یسوع ہماری واحد امید ہے. یوحنا 14:6 میں یسوع کہتا ہے کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں. کوئی میرے وسیلہ کے بغیر خدا کے پاس نہیں آتا. تو میرے عزیزو، اگر خدا آپ کے دل پر چوٹ لگا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کے دل پر دستک دے رہا ہے. وہ اپنی باہیں پھیلائے آپ کے دروازہ پر کھڑا ہے اور میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ اسے اندر آنے دیں. اسے اندر آنے دیں. اسے اندر آنے دیں. میرے ساتھ یہ دہرائیں: پیارے یسوع، ابھی اور اسی وقت میرے دل میں آ. مجھے دھو کر صاف کر اور اپنا فرزند بنا لے. میں تجھے اپنا بادشاہ قبول کرتا ہوں. میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو صلیب پر موا اور پھر 3 دن بعد تو جی اٹھا جیسا کہ تو نے کہا تھا. یسوع، میں شکر گزار ہوں کہ تو نے میری دعا سنی اور مجھے ہمیشہ کی زندگی کا تحفہ دیا. آمین. تو عزیزو، اگر آپ نے یہ فیصلہ لیا ہے تو یہ بہت ہی قیمتی اور شاندار فیصلہ ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا روح القدس آپ سے پیار کرتا ہے، پیار کرتا ہے، پیار کرتا ہے، پیار کرتا ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آسمان پر جشن منایا جا رہا ہے اور یسوع مسیح آپ کے اس فیصلے سے بہت خوش ہے. اور میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ چرچ جانا شروع کریں اور تعلیم حاصل کرنا شروع کریں. اور مجھے بہت خوشی ہوگی کہ میں آپ کے وسیلہ سے جان سکوں کہ آپ نے مسیح کو قبول کیا ہے اور یسوع کو اپنے دلوں میں آنے کی دعوت دی ہے نجات دہندہ کے طور پر. عزیزو، اسے ہمیشہ یاد رکھیں اور کبھی نہ بھولیں کہ یسوع مسیح خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے. آمین. میں سڈنی آسٹریلیا سے آپ کے لیے پیار بھیج رہا ہوں. پھر ملیں گے. گائس ٹیم کے ساتھ آج کا پیغام ہمارے لیے بہت ہی بابرکت تھا. ہم نے خدا کی قوت کو کام کرتے ہوئے دیکھا اور ابھی یہ رکا نہیں ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بھی خدا اسی طرح سے کام کرے گا. اس کی گواہی کو ہمیشہ ہم جاری رکھیں گے اور تب تک خداوند کا زندہ ہاتھ آپ پر قائم رہے، آپ کو شفا دے، آپ پر مہر کرے، آپ کو تبدیل کرے اور آپ کو قوت بخشے. خدا کے لازوال پیار کے وسیلہ سے خدا آپ کو برکت دے. گائز ٹیم گوسپل شو میں آپ سب کو خوش آمدید. روز بروز لوگ شفا پا رہے ہیں، نجات، شفا، تبدیلی اور الہی قوت پا رہے ہیں. ہم خدا کے گہرے پیار کا تجربہ کر رہے ہیں. میرا ایمان ہے کہ اگر آپ نے بپتسمہ پایا ہے اور اگر آپ بلائے گئے ہیں تو آپ مقرر کیے گئے ہیں، مسح کیے گئے ہیں، چنے ہوئے ہیں اور پاک ہیں اور آپ حلیم ہیں. صرف اور صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے کی بدولت. تو آپ اپنے معجزے کے لیے نا امید نہ ہوں، کیونکہ یسوع مسیح آپ کو خوف اور نا امیدی کی روح نہیں دیتا بلکہ وہ آپ کو طاقت اور قوت بخشتا ہے. آپ بہت سی چیزوں میں سے گزریں گے مگر ایک چیز ہے جسے آپ کبھی بھی نظر انداز نہیں کر سکتے اور وہ یسوع 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 ہے. وہ بے چینی اور ڈپریشن کو شکست دیتا ہے، وہ غربت کو شکست دیتا ہے اور یہ صرف یسوع ہی کر سکتا ہے. یسوع مسیح کوئی انتخاب نہیں بلکہ وہ ہماری دعاؤں کا جواب ہے. یسوع ہماری آخری امید نہیں ہے بلکہ وہ ہماری واحد امید ہے. یسوع مسیح ایک راستہ نہیں یا وہ مختلف راستوں سے بہتر نہیں بلکہ خدا کے پاس جانے کا وہی واحد راستہ ہے. خدا کی ناقابل یقین طاقت، اس کے کلام کی قوت اور لازوال حضوری کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں.